बादलों की गरज और बिजली की चमक दिल को दहलाए दे रही थी। हवाएं शोर करती, चिंगाड़ती पहाड़ों और दरख्तों से टकराती थीं। अजीब और भयानक शोर पैदा कर रही थीं। स्याह बादलों ने तारीक रात को मजीद तारीक कर दिया था और हकीकतन हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। ऐसे तूफानी मौसम में वो दोनों हाथ पकड़े किसी पनाहगाह की तलाश में भागे फिर रहे थे। ऐसे हालात में वो क्या पनाहगाह तलाश कर पाते, लेकिन एक मौधूम उम्मीद के साथ वो भागते जा रहे थे। किसी घने दरख्त के नीचे या किसी पहाड़ के उभरे हुए छज्जे के नीचे थोड़ी बहुत ही सही कुछ तो पनाह मिल जाती। बारिश किसी भी लम्हे मुतवक्को थी और वो इस सर्दी से बारिश में भीगना नहीं चाहते थे, वरना उनका जो हशर होता वो उन्हें बखूबी मालूम था। वो पहाड़ी इलाका शुमाली अफ्रीका में वाक़ था, जो घने जंगलात से भरा पड़ा था, और उन जंगलात में खतरनाक तरीन जानवर और दरिंदे अपनी पूरी हैबतनाकी से मौजूद थे। अफ्रीका हर दौर में लोगों के लिए, खास तौर पर एडवेंचर पसंद लोगों के लिए पुरकशिश तरीन मकाम रहा है, और आज भी उसकी कशिश यूं ही लोगों को अपनी तरफ खींचती है। खतरनाक जंगलात और पहाड़, दरिंदों, दलदली इलाकों, खतरनाक पौधों और वहशी कबाइल की मौजूदगी के बावजूद लोग वहां जाने से पास नहीं आते, क्योंकि ये खित्ता खतरनाक होने के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत भी है। फितरत के हसीन तरीन मनाजिर हर जगह बिखरे पड़े हैं। इन जंगलात की हसीन सुबह और खूबसूरत लेकिन रगों में लहू मंजमद कर देने वाली रात बहुत से मंचलों को अपनी तरफ बुलाती है, और वो खतरात की परवाह किए बगैर कुदरत की इन हसीन कारगुजारी को मुलाहिजा करने आते हैं। रॉजर और वॉन का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है जो खासी एडवेंचर पसंद तबीयत के मालिक होते हैं, और इसी तबीयत की वजह से अपना नुकसान उठाने के बावजूद बाज नहीं आते। वो दोनों भी अफ्रीका के हुस्न को अपनी आंखों से देखने आए थे और वहां आकर मशहूर हो गए थे। वो दोनों जंगल में बहुत आगे आ गए थे और अब वापस लौटने का इरादा किया तो लरज कर रह गए। वो अफ्रीका के खतरनाक तरीन जंगल में रास्ता भूल चुके थे। लोगों से सुने हुए वाकयात जहन में ताजा हो गए कि जो लोग उन जंगलों में रास्ता भटक गए उनके साथ क्या हुआ। वॉन के चेहरे पर सरासीमगी फैली हुई थी। परेशान तो रॉजर भी था, लेकिन उसने चेहरे से जाहिर ना होने दिया। वो जानता था कि वॉन कुछ बुज़दिल है, हालांकि उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया था, लेकिन रॉजर उसके चेहरे की तरफ देखकर ही उसके अंदर का हाल जान लिया करता था। अगर वो फितरत का शौकीन ना था तो कभी रॉजर के हमरा इस खतरनाक खित्ते का रुख ना करता। बहरहाल अब तो सर पर पड़ी थी जो निभानी थी, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। रात गुजारने के लिए उन्होंने एक दरख्त का इंतखाब किया। उन्हें खतरा था कि सोते हुए कोई जंगली जानवर उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उन्होंने दरख्त पर चढ़ने को तरजीह दी। गो कि वहां भी सांप वगैरह का खतरा था, लेकिन खतरा मोल लिए बगैर गुजारा भी नहीं था। रॉजर ने वॉन को मोहतात रहने की ताकीद की और आंखें मूंद लीं। रात में किसी अजीबो गरीब गुर्राहट से उसकी आंख खुली। उसने चौंक कर नीचे देखा। जिस दरख्त के ऊपर वो बैठे थे उसी के नीचे एक शेर इधर उधर फिर रहा था। शायद उसने इंसानों की बू भांप ली थी, इसलिए वो गुर्रा रहा था। कभी कभार वो ऊपर मुंह करके गुर्राना शुरू कर देता। रॉजर सांस रोके बैठा था। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि अगर वो दरख्त के नीचे सो रहे होते तो तब उनका क्या हो चुका होता। वॉन गहरी नींद में था। रॉजर ने उसे जगाना मुनासिब ना समझा। वो भी खौफजदा हो जाता। शेर थोड़ी देर तक वहां टहलता रहा, फिर गुर्राता हुआ एक तरफ को चल दिया। उसने सुकून का सांस लिया और आंखें मूंद लीं। यार, मैं तो चलते चलते थक गया हूं, थोड़ी देर बैठकर सांस तो दुरुस्त करने दो, वॉन ने थकन से चूर लहजे में रॉजर से कहा। लेकिन रॉजर पर उसकी इल्तिजा का कोई असर नहीं हुआ। वो मुस्तकिल चलता रहा।
خدا کے لیے رک جاؤ راجر، تمہیں پتا ہے یہ کتنا خطرناک علاقہ ہے؟ یہاں ایک پل کے لیے رکنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اوپر سے رات ہونے والی ہے، اگر رات کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ اس علاقے کی فضا پر غور کرو، کتنی وحشت چھائی ہوئی ہے۔ دن کو بظاہر بے ضرر نظر آنے والا علاقہ رات میں بہت پرہیبت ہو جاتا ہے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، اور ذرا غور کرو۔ راجر نے ایک پل کو مڑ کر وان کی طرف دیکھا اور خوفزدہ انداز میں کہا، یہاں کسی جانور کی موجودگی بھی محسوس نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ کسی پرندے کی آواز تک نہیں آ رہی ہے۔ اس سے تمہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس علاقے میں کچھ ہے۔ اس کا لہجہ سراسیمگی لیے ہوئے تھا۔ وان نے خوفزدہ نظروں سے راجر کی طرف دیکھا۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، اب چلو۔ یہ کہہ کر راجر آگے بڑھ گیا۔ وان بھی چاروں ناچار اس کے پیچھے چلنے لگا۔ بس اب اور نہیں۔ وان نے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے اور جھک کر زور زور سے سانس لینے لگا۔ مجبوراً راجر کو بھی رکنا پڑا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے رکوں گا، صرف 10 منٹ، اس کے بعد ایک لمحہ بھی نہیں۔ وان کے لیے یہی بہت تھا۔ ابھی انہیں بیٹھے 2-3 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ انہیں عجیب سی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ معلوم نہیں یار، یہ تو مجھے اپنے بہت قریب سنائی دے رہی ہے، وان چونکنے والے انداز میں بولا۔ راجر کی نظر اوپر گئی اور اس کی آنکھیں فرتے خوف سے پھیل گئیں۔ جس درخت کے نیچے وان آرام کی غرض سے بیٹھا تھا، اس کی اونچائی گو کہ بہت زیادہ تھی، لیکن جو بات دل کو دہلائے دینے والی تھی وہ یہ تھی کہ اس درخت کی شاخیں تیزی سے نیچے کی طرف آ رہی تھیں، اور ان کے نیچے آنے کا انداز ایسے تھا جیسے وہ وان کو جھپٹ لینا چاہتی ہوں، بالکل عقاب کے پنجوں کی مانند۔ آدم خور درخت! دونوں کے دماغ میں بیک وقت کلک ہوا۔ ان درختوں کے بارے میں ان دونوں نے بہت کچھ پڑھ رکھا تھا، جو انسان کو اپنے پاس سے گزرتے وقت اپنی شاخوں میں جھپٹ لیتے تھے، اور اس وقت تک انہیں نہیں چھوڑتے تھے جب تک اس کا خون نہ چوس لیں۔ ان درختوں کی شاخیں انسان کے جسم میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور خون چوسنے کے بعد جب وہ مردہ انسان کو نیچے پھینکتی ہیں تو وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ ان گنت بڑے بڑے سوراخ پورے جسم پر محیط ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس مردے کو دیکھ لے تو دہشت سے بے ہوش ہو جائے۔ اب وہی درخت وان کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ وان بالکل ساکت سا اپنے قریب آنے والی موت کو تک رہا تھا۔ موت کے خوف نے اسے بالکل ساکت کر ڈالا تھا۔ شاید وان کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا جو موت سے ڈر کر بھاگنے کی بجائے خود کو آرام سے موت کے بے رحم پنجوں میں دے دیتے ہیں۔ آخر راجر کو ہی ہوش آیا۔ اس نے وان کو بھاگنے کو کہا، لیکن وہ مجسمے کی مانند شاخوں کو لمحہ بلمحہ اپنے قریب آتا دیکھ رہا تھا۔ راجر تیزی سے اٹھا اور وان کو اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ یہ سب بس چند سیکنڈ میں ہوا۔ اگر لمحہ بھر کی بھی دیر ہو جاتی تو وان اوپر شاخوں میں بے بسی سے لٹکا ہوتا۔ جیسے ہی راجر نے وان کو کھینچا، شاخیں یکدم ہی اس جگہ چھپٹیں جہاں وان پہلے موجود تھا، پھر تیزی سے اوپر کی جانب چلی گئیں۔ وہ دونوں حیرت اور خوف سے اس عجیب و غریب درخت کو دیکھ رہے تھے، جس کے پتے، تنا اور شاخیں سب سرخ رنگ کی تھیں، ایسے جیسے ابھی خون ٹپک پڑے گا۔ راجر نے آس پاس نظریں دوڑائیں، ایسے اور بھی بہت سے درخت وہاں موجود تھے۔ اب انہیں سمجھ آئی کہ اس علاقے میں جانور وغیرہ کیوں موجود نہیں ہیں۔ اب بتاؤ جناب، کیا حال ہے؟ وان جواباً بالکل خاموش رہا۔ اس کی رنگت زرد سی پڑ گئی تھی۔ راجر کو اس پہ بہت ترس آیا۔ اس نے وان کو مزید کچھ بھی نہ کہا۔ اب جلدی سے یہاں سے نکلو، ایسا نہ ہو کہ رات کو بے خبری میں کسی اور محبوب درخت کا شکار ہو جائیں۔ وان اب اچھی طرح اس علاقے کی دہشت ناکی سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے وہ راجر کی تقلید میں تیز تیز چل رہا تھا، اور شام ہونے سے پہلے وہ اس خطرناک علاقے سے نکل چکے تھے۔ لیکن مصیبتیں تو ابھی شروع ہوئی تھیں۔ بھاگو بھاگو وان، جلدی کرو! راجر تیزی سے بھاگتے ہوئے وان سے بولا، جو راجر سے کچھ پیچھے تھا۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا
اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے، لیکن زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی۔ وان حقیقت میں تیز بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خوف اور دہشت سے اس کے پیر لرزیدہ پڑ رہے تھے۔ ایک پاگل ہاتھی چیختا چنگھاڑتا ان دونوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اور وہ زندگی بچانے کی کوشش میں موت کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے تھے۔ راجر خاصی حد تک حواس میں تھا، لیکن وان کی حالت بہت خراب تھی۔ موت سے زیادہ موت کا خوف اسے مارے ڈال رہا تھا۔ مست ہاتھی کسی بھی لمحے ان تک پہنچ سکتا تھا۔ وہ چھوٹے بڑے درخت پودوں کو رونتا ہوا ان تک آ رہا تھا، اور یہ ساری مصیبت وان کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے پیش آئی۔ بانسوں کے جھنڈ کے پاس سے گزرتے وان کو نہ جانے کیا سوجی، اس نے زور سے سیٹی بجائی۔ سیٹی کے جواب میں ہاتھی کی تیز چنگھاڑ نے ان کے دل دہلا دیے۔ راجر نے وان کو وہاں سے بھاگنے کا مشورہ دیا۔ وہ دونوں تیزی سے بھاگنے لگے۔ پاگل ہاتھی انہیں دیکھ چکا تھا اور اب آدھے گھنٹے سے ان کے پیچھے تھا۔ وہ کسی طرح بھی ان دونوں کو بخشنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ راجر اکیلا ہوتا تو کب کا کہیں سے کہیں نکل چکا ہوتا، لیکن وان کی وجہ سے اسے اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنی رفتار کم رکھنی پڑ رہی تھی۔ وان گر چکا تھا۔ راجر نے اس کی چیخ سنی۔ اس نے دہشت سے مڑ کر دیکھا، ہاتھی کسی بھی وقت اس تک پہنچ سکتا تھا۔ اگر وہ وان کو اٹھانے کے لیے پیچھے جاتا تو خود بھی ہاتھی کی وحشت ناکی کا شکار ہو جاتا، لیکن وہ وان کو اس مصیبت میں اکیلا چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تیزی سے وان کی طرف آیا، لیکن ہاتھی اس سے بھی زیادہ تیزی سے وان تک پہنچا اور اپنی سونڈ سے وان کو اٹھا کر قریبی درخت کے موٹے تنے پر پٹخ دیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ مسلسل سونڈ میں جکڑے کبھی اس درخت پر تو کبھی اس درخت پر پٹکتا رہا۔ وان کی چیخیں ارد گرد کو دہلائے دے رہی تھیں، اور پھر آہستہ آہستہ تمام چیخیں دم توڑ گئیں۔ وان خون میں لت پت بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہی ہوگی۔ راجر آنکھیں پھاڑے وحشت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کا پیارا دوست اس کے سامنے اتنی اذیت ناک موت کا شکار ہوا تھا، اور وہ کچھ کر بھی نہ پایا۔ ہاتھی کی خوفناک چنگھاڑ نے اسے ہوش کی دنیا میں لا پھینکا۔ وہ وان کو نہیں بچا پایا تھا اور نہ ہی اس پاگل سے بچا سکتا تھا، پھر بھی وہ خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہاتھی اس کی طرف متوجہ ہوتا، وہ وہاں سے بھاگ پڑا۔ وان کی اذیت ناک موت نے اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ وان کی موت سے وہ بد دل تو ہو چکا تھا، لیکن وہاں ٹھہر کر ہاتھی کے ہاتھوں اتنی بھیانک موت کا بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت تیزی سے بھاگا، لیکن ہاتھی اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ وان کی لاش کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لپکا۔ فاصلہ قدم با قدم کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن راجر اب کسی صورت اس کے ہاتھ نہیں آنا چاہتا تھا۔ لیکن ایک نئی مصیبت باہیں کھولے کھڑی تھی۔ جس جگہ راجر کھڑا تھا وہاں اچانک زمین ختم ہو رہی تھی، اور نیچے گہرائی میں ندی اپنی تیز رفتاری سے بہتی دل کی دھڑکن تیز کر رہی تھی۔ راجر کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ پیچھے تو ہر صورت موت تھی، 100% تھی۔ ندی میں کودنے کی صورت میں بچنے کی ایک امید تو تھی، چاہے 1% ہی صحیح۔ اس نے 1% پر رسک لینے کا سوچا اور خداوند کو یاد کرتے ہوئے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ صرف چند سیکنڈ اور ہاتھی اس کی سابقہ جگہ کھڑا اسے نیچے گرتا ہوا دیکھتا رہا، اور پھر وہاں سے واپس مڑ گیا۔ چھپاک کی آواز سے راجر تیز بہتے ہوئے پانی میں گرا اور دور تک بہتا چلا گیا۔ آخری خیال جو اس کے ذہن میں تھا وہ یہ کہ کسی چٹان سے ٹکرانے کی صورت میں موت کے منہ میں جانے کے بجائے وہ پانی میں گرا تھا۔ اب موت اور زندگی کا چانس 50-50 تھا۔ پانی کی تیزی میں خطرناک حد تک شدت تھی۔ وہ خاصی حد تک تیرنا جانتا تھا، لیکن اس شدت کے پانی میں نہیں۔ اس نے خود کو سنبھال کر کنارے پر جانے کی کافی کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت کامیاب نہ ہوا۔ خود کو بچاتے بچاتے بھی اس کا سر کسی پتھر سے تیزی سے ٹکرایا۔
اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بے ہوشی کی گہری کھائیوں میں گرتا چلا گیا، یا شاید موت کی۔ کسی بہت ہی عجیب سے شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ چند لمحے اپنی حالت پر غور کرتا رہا، پھر گزرے واقعات یاد آئے تو بے اختیار اٹھ بیٹھا۔ آس پاس نظر دوڑائی، گھاس پھوس کی جھونپڑی میں وہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور پھر یقیناً تیرتا ہوا کسی قبیلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا، اور ان لوگوں نے اسے ندی سے نکال لیا ہوگا۔ یہ راجر کی اپنی سوچ تھی، جو 100% درست تھی۔ عجیب و غریب آوازیں باہر سے آ رہی تھیں۔ یہ کوئی جنگلی قبیلہ تھا۔ راجر اٹھ کر باہر آیا۔ ننگ دھڑنگ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے وہاں موجود تھے اور اپنی بولی بول رہے تھے، جس کی راجر کو ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سب خاموش ہو گئے اور راجر کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ گھبرا کر پھر اندر آ گیا۔ کیا یہ آدم خور قبیلہ تو نہیں؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے جسم میں سر سی لہر دوڑ گئی، خوف کی وجہ سے۔ شام ہو چکی تھی، رات کا اندھیرا پھیلے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی، لباس سے بے نیاز۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کو کچھ تھا۔ راجر نے غور کیا تو وہ جنگلی پھل تھے۔ انہیں دیکھتے ہی راجر کو بھوک یاد آ گئی۔ وہ کتنے وقت سے بھوکا تھا۔ لڑکی ہلکا سا مسکرائی اور راجر کے سامنے بیٹھ کر پھلوں کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ راجر کو حوصلہ ہوا تو وہ پھلوں پر ٹوٹ پڑا۔ وہ جب اچھی طرح سیر ہو چکا تو لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بے باک نظروں سے اس کی طرف تکے جا رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے راجر کو اس کی بے لباسی کا خیال ہی نہ رہا، لیکن جب پیٹ بھر گیا تو ہر منظر جیسے واضح ہو گیا۔ لڑکی کافی پرکشش تھی۔ اس کی بے لباسی راجر کے نزدیک کوئی نئی بات نہ تھی۔ اپنے ملک میں وہ اس طرح کے مناظر دن میں کئی بار دیکھا کرتا تھا۔ لڑکی کھسک کر اس کے نزدیک ہوئی۔ راجر اس کا ارادہ بھانپ کر مسکرایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لڑکی کو اپنے قریب کر لیا۔ جذبات کا طوفان تھما تو لڑکی چپکے سے باہر نکل گئی۔ راجر آسودہ سا مسکراتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بہرحال یہ خاطر تواضع اس کی توقع سے بڑھ کر ہوئی تھی، لیکن وہ آنے والے خطرے کی چاپ نہیں سن پا رہا تھا۔ رات کا آخری پہر اختتام پذیر ہونے کو تھا جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہی لڑکی اسے اشارے سے اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی طاری تھی۔ راجر کو کسی انہونی کا دھڑکا لگ گیا۔ وہ جلدی اٹھا۔ لڑکی نے اس کا بازو پکڑا اور تیزی سے ایک جانب لے جانے لگی۔ راجر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ ایک جگہ دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ لڑکی نے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہا اور پودوں سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ پھر رک کر ہاتھ سے آہستہ سے پودوں کو ہٹایا۔ راجر نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ آگے درختوں کے درمیان بالکل صاف میدان تھا، جیسے درختوں پودوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہو۔ درمیان میں جگہ کھود کر آگ جلائی گئی تھی اور اس کے اوپر لوہے کا ایک بہت بڑا برتن رکھا ہوا تھا، کھلے منہ والا، کہ ایک آدمی کو اس میں بآسانی لٹایا جا سکتا تھا۔ آگ کی روشنی میں راجر نے اس میں ابلتے تیل نما مادے کو بھی دیکھ لیا تھا۔ 3 آدمی اس کے پاس تھے اور مسلسل آگ جلا رہے تھے۔ تیل کی کھولن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لڑکی اسے لے کر واپس پلٹی۔ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن لڑکی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ ندی کے کنارے پہنچ گئی، جو ایک چوڑے پاٹ کی وجہ سے دریا کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ راجر نے ندی کے کنارے ایک چھوٹی سی کشتی کو بھی دیکھ لیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے لڑکی کی طرف پلٹا اور پھر لڑکی نے اشاروں کی زبان میں اسے جو کچھ سمجھایا وہ اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس بڑے سے کڑاہے میں تیل راجر کے لیے کھولایا جا رہا تھا۔ اس قبیلے کو بھی آدم خور کہا جاتا تھا، لیکن یہ شکار کو کچا کھانے کے بجائے تیل میں بھون کر ضیافت کا لطف اٹھاتے تھے۔ راجر کے بارے میں بھی وہ یہی کرنے والے تھے۔ جیسے ہی تیل شدید گرم ہو جاتا
وہ زندہ رॉجر کو اس میں پھینک دیتے اور پھر جب اس کا جسم روسٹ ہو جاتا تو اسے تیل سے نکال کر ٹھنڈے ہونے پر مزے سے کھاتے۔ رॉجر جھرجھری لے کر رہ گیا۔ وہ لڑکی اسے نہ جانے کیوں بچانا چاہتی تھی۔ شاید اس لیے کہ رॉجر اسے اچھا لگا تھا، کیونکہ رॉجر نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ جذبہ دیکھ لیا تھا جسے لوگ پیار کا نام دیتے ہیں۔ اس نے رॉجر کو کشتی میں جلد از جلد سوار ہونے کا کہا۔ کشتی کی طرف جانے سے پہلے رॉجر نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اچانک ہی رॉجر کے دل میں اس لڑکی کے لیے پیار کے جذبات امڑ پڑے جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچانا چاہتے تھے۔ اگر اس کے قبیلے والوں کو علم ہو جاتا کہ ان کے شکار کو فرار کروانے میں اس لڑکی کا ہاتھ ہے تو وہ بھلا اسے زندہ چھوڑتے۔ رॉجر لڑکی کے قریب آیا، لڑکی کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیا اور کشتی کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بڑی تیزی سے گر رہے تھے۔ کشتی کو گہرے پانی میں لا کر اس نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کر رہی تھی۔ رॉجر نے جواباً ہاتھ ہلایا اور اداس مسکراہٹ کے ساتھ کشتی کو آگے بڑھانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وان کے ساتھ ساتھ اس جنگلی لڑکی کی پیاری بلکہ انوکھی ہمدردی اسے ہمیشہ ستائے گی۔